बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी, और आज हम बात करेंगे इस्लाह माशरे के हवाले से। हमारे माशरे में नफ्सियाती मुआशी उलझने इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इक्का दुक्का इंसान ही आपको खुश और मुतमईन नज़र आएगा। अगर किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो अपने हाल से बेजार दिखाई देता है, और उन्हीं मामलात में पढ़ के जो है उसकी ज़िंदगी जो है गमगीन बन जाती है और बेजार हो जाता है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अपने मेहमान खुसूसी को। आप मोहसिन उर्दू हैं, पीर अब्दुल खालिक हसनात। आप मशहूर ज़माना किताब रवां दवा के मुसन्निफ़ भी हैं और मुल्क के बहुत से मशहूर और मारूफ टीवी चैनल्स पर भी आते रहते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सही। तो सर बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि ये जो उलझने हैं, माशरती उलझने हैं, इनके क्या असबाब हैं और उनसे छुटकारा कैसे मुमकिन है? इस हवाले से बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम्दो सना उस करीम परवरदिगार की जो हम सब का खालिक और मालिक है, जिसकी रहमत, नेमत और बख्शिश का फैज़ान कभी नहीं रुकता। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। सुभान अल्लाह। ज़रब दूं खुद को जो उनसे तो लगूं ला तादाद, वो जो मुझ में से निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं। आज बड़ा बाबरकत दिन है और रहमतों की बारिशें बड़े ज़ोरों पर हैं। इन मुबारक घड़ियों में दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। हमें अपने प्यारों के लिए प्यारी प्यारी दुआएं ज़रूर करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं बिल्कुल। बल्कि जज्बात का वो समुंदर है जो सिर्फ अपने प्यारों के लिए निकलता है। बेशक। हवाएं मौसम का और दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। सही। दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। क्या पता किसी की किस्मत हमारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। सही। मेरी दिली तमन्ना और दुआ है कि A1 टीवी के जितने भी नाजरीन मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, खुदा करे उन सब का दामन हमेशा खुशियों के फूलों से मुअत्तर और मुअंबर और सजा रहे। आमीन। आसानियाँ उन सब की हमेशा हम सफ़र और साया बनी रहें, तकलीफ़ें उनसे हमेशा दूर और रूठी रहें। उनकी ज़िंदगी में रौनकों के ऐसे दिए रोशन हो जिनकी रोशनी कभी मदम ना हो, और उनके रिज़्क में ऐसी फरावानी हो जाए कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी न रहे, और उनके दामन में खुशी के ऐसे फूल खिलें जिनकी खुशबू ताजगी कभी मांद ना हो, और अल्लाह ताला उन्हें आसमान के सितारों और समुंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाए। सही। और अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन। इसको इस्तेहकाम, अमनो खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन फरमाए। अल्लाह आमीन। और अब आ जाएं आपकी बात की तरफ। जी सर, अब बताइएगा अलामा साहब, जो माशरती उलझने हैं उनके असबाब क्या नज़र आते हैं और उनसे छुटकारा किस तरह मुमकिन है, ये बताइएगा। मौजूदा दौर में जहां एक तरफ ऐश व इशरत के सामानों की हर तरफ भरमार और कसरत है, वहां दूसरी तरफ पूरी इंसानियत इंतहाई रूहानी कर्ब, ज़हनी इंतिशार, नफ्सियाती पेचीदगी, हमागीर बेयकीनी और गहरी कल्बी बेइत्मीनानी का शिकार होकर दर्द व अलम, रंजो गम और मुसीबत से बुरी तरह कराह रही है। मुसलसल सिसकियां ले रही है और दम तोड़ रही है। ग़िज़ाई काहत, अमराज, इफलास, जिंदगी से मायूसी, ताकतवर कौमों की कमज़ोर कौमों पर यलगार और खुदकुशी के इक़दामात अपने उरूज पर हैं। इससे पहले इस कदर अजीम अजाब और आलमगीर आजमाइश शायद कभी देखने में नहीं आई थी। इक्तिसादियात, नफ्सियात, इमरानियात और जदीद फ़लसफ़े के माहिरीन चाहे इसकी तौजीह कुछ भी करें और चाहे वो इसके ज़हरी फौरी असबाब कुछ भी बताएं, मगर इसकी असली वजह मज़हब व रूहानियत,
فکر و تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسانیت کی روح گردانی اور غفلت ہے۔ آج کے دور میں جس قدر مذہب اور روحانیت کی شدید ضرورت ہے، اس قدر شدید ضرورت اس سے پہلے شاید ہی کبھی پڑی ہو۔ مذہب ہی ان تمام عالمگیر دکھوں کا علاج ہے اور روحانیت ہی ان تمام عالمگیر آزمائشوں کا واحد مداوا ہے۔ اور آپ نے واقعی درست کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواہشات نفسانی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کوئی شاذ و نادر انسان ہی اپنے حال سے مطمئن دکھائی دیتا ہے، ورنہ جسے دیکھیے اپنی کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کے باعث پریشان اور حالات سے بیزار نظر آتا ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ نفس نئی نئی خواہشات خوبصورت انداز میں پیش کرتا اور انسان کو ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اکساتا ہے۔ نفس امارہ کی تو عادت ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے خار زاروں میں اس بے رحمی سے گھسیٹتا ہے کہ قبائے شرافت تار تار ہو جاتی ہے۔ نفس سرکش کی شر انگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب مہربانی فرمائے گا، اور یہی نفس کی پیروی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو تو پسے پشت ڈال دے اور جو اس کے من کو بھائے اور معاشرے میں جو اس کے جھوٹے وقار کو بلند کرنے کا باعث ہو اسے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پیروی سے بچائے، ہمیں خواہشات نفسانی پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے رب سے کب اور کتنا دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہو پاتا۔ ہمیں نفس کی خواہشات اور برے جذبات کے گلے پر چھری پھیر کر انہیں ذبح اور ختم کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے ہے کہ مظلوموں پر ظلم و ستم کرنا، ظلم ڈھانا اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر، اور ہر طرح کے جائز و ناجائز ذرائع کا استعمال بھی نفس کی خواہشات پر منحصر ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ نفس کی خواہشات اور برے جذبات کے گلے پر چھری پھیر کر اپنے رب کی رضا کی خاطر انہیں ختم کر دیں، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر انہیں ختم کر دیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ والدین کی نافرمانی اور ناقدری اس قدر پھیل چکی ہے کہ والدین پریشان نظر آتے ہیں، تو اس کے اسباب کیا نظر آتے ہیں؟ کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں اور کیا ایسے طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اولاد کو جو ہے راہ راست پر لایا جا سکے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر ان کی خدمت کریں، بے شک، لیکن آج کل اولاد کے جو لچھن دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے پیش نظر شاید اب یہ خواہش بھی ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر نظر آنا ممکن نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اولاد آخر والدین کی اس قدر نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا کہ والدین اور بچوں کے رشتے میں دوری آ گئی نا؟ ٹھنڈے دل سے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں کچھ قصور تو خود والدین کا بھی ہے، کیونکہ جو عمر تربیت کرنے کی تھی اس میں محبت کا غلبہ اس قدر رہا کہ باپ نے ذرا سا ڈانٹا تو ماں فوراً آڑے آئی کہ آئے ہائے بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بڑا ہوگا تو خود مسجد جانے لگے گا، سارے کام بھاگ بھاگ کر کرے گا میرا چاند۔ اور جب چاند بڑا ہوتا ہے تو اسے ماحول کے ستارے کچھ اس طرح سے گھیرتے ہیں، چاند سے مراد بچہ اور ماحول کے ستاروں سے مراد اس کے دوست اور اس کے یار۔ چاند جب بڑا ہوتا ہے تو ماحول کے ستارے کچھ اسے اس طرح سے گھیرتے ہیں کہ وہ ان کے جھرمٹ میں ہی چمکنا پسند کرتا ہے اور اس کے اپنے گھر کے آنگن پر تاریکی کے محیب سائے چھا جاتے ہیں۔ آسان کر دوں کہ اس کے اپنے گھر کے صحن پر تاریکی کے ڈراؤنے سائے چھائے جاتے ہیں۔ اگر اس نور نظر کی تربیت مناسب انداز میں کی گئی ہوتی، وہ جو باپ تربیت کر رہا تھا اور ماں آڑے نہ آتی اور روکتی نہ، اگر اس نور نظر کی تربیت مناسب انداز میں کی گئی ہوتی تو اس کا انداز اور اس کا اخلاق صرف معاشرے کے لیے ہی نہیں
اور صرف خاندان بھر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل رشک ہوتا۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آل رسول جو ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کرتے تھے، اور انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑی؟ جی، آپ کا سوال بڑا گہرا بھی ہے، وسیع بھی ہے اور بہت خاص بھی ہے، اور اس کا جواب سمیٹتے سمیٹتے جو ہے زندگیاں سمٹ جاتی ہیں، لیکن جواب نہیں سمٹتا ہے۔ لیکن میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور ان الفاظ میں اس کے جواب کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ کچھ تیز تو یاداشت کر، دکھ سکھ کو بھی برداشت کر، دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر، بے ادب سے ادیب ٹھیک ہے، بھوک سے تو قریب ٹھیک ہے، نبی کا ظفر تو عشق رکھتا ہے، امیر نہ بن تو غریب ٹھیک ہے۔ اور آل رسول کے عشق کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہوا، اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچنا چاہتا ہوں کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا نصاب سارا ریت پر، اور بدن پیراہن ہو تیرا پرزے پرزے، تسلسل سے آنسو بہا کر سیے جا، ذرا سی بھی غفلت سے مر جانا بہتر، مگر عشق احمد میں بے شک جیے جا، معراج تمہاری ہے عرشوں سے پرے جانا، معراج میری تیرے قدموں سے شناس آئی، جس دن سے میری جانا ہے تار جڑی تم سے، تنہائی میں محفل ہے۔ بہت گہری بات کر رہا ہوں، یہ جو قدر و قیمت والے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کی قدر و قیمت لگائیں گے۔ وہ شعر کہتا ہے نا کہ نہ ہو پہچان تو لالو گوہر بھی سنگریزے ہیں، جو قدر و منزلت جانے قدردانی بھی کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کی A1 ٹی وی کے ناظرین بڑی قدر کریں گے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ معراج تمہاری ہے عرشوں سے پرے جانا، معراج میری تیرے قدموں سے شناس آئی، جس دن سے میری جانا ہے تار جڑی تم سے، تنہائی میں محفل ہے، محفل میں ہے تنہائی، اور جب تک نہ بنے کوئی دیوانہ محمد کا، کیا خاک سمجھداری اور کس کام کی دانائی، کیا خاک سمجھداری کس کام کی دانائی۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں تو باخدا ان کے عشق میں تڑپ کر رو رو کر ہماری آنکھیں ان کے عشق میں تڑپ تڑپ کر سرخ ہو جائیں، اور شدت عشق سے ہمارے دل پھٹ جائیں، اور سوزے محبت سے ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، تو کچھ تیز تو یاداشت کر، دکھ سکھ کو بھی برداشت کر، دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر۔ صحیح۔ تو بتائیے گا کہ آل رسول کا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ کیسے تھا؟ جی، اس کا نقشہ میں ان الفاظ سے کھینچنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی مناجات، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم ان کی مناجات صبح و شام کریں گے، روکے گا زمانہ تو سرعام کریں گے، ہم ان کی عنایات پہ رکھتے ہیں بھروسہ، وہ اپنی نگاہوں سے سبھی کام کریں گے، سینے میں محمد کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، نس نس میں تیری یاد کو ارکام کریں گے، ایک سانس بھی آتی ہے تو تیرے ہی کرم سے۔ آل رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ نس نس میں تیری یاد کو ارکام کریں گے، ایک سانس بھی آتی ہے تو تیرے ہی کرم سے، ہم تیری امانت کو تیرے نام کریں گے، اور سرکار کے نالین کی ناموس کی خاطر ہم خون جگر جان کو نیلام کریں گے، ہے ان کے غلاموں کی حیا شمس و قمر کو وہ کس لیے غم گردش ایام کریں گے، بک جائے کوئی قاسمی کوچے میں نبی کے، دیکھے گا زمانہ وہ جو انعام کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتائیے گا آل نبی نے، آل رسول نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کیا قربانیاں پیش کی؟ جی، ان کی تفصیل اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو زندگی گزر جائے۔ ان کا بھی نقشہ ان الفاظ میں کھینچنا چاہوں گا کہ تمہاری یاد ستائے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی چین نہ آئے۔ آل رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ کہیں بھی چین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، تو مجھ سے راضی رہے
اور میں تجھ سے راضی رہوں، اگر یہ جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں، انہی کے نام پہ کشتی رواں دواں ہے میری، کنارہ ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، انہی کے نام پہ کشتی رواں دواں ہے میری، کنارہ ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، خفا ہو مجھ سے وہ ایسا کبھی خدا نہ کرے، زمانہ روٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اور بڑا کرم ہے غلام رسول بن کے رہوں، مزید ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو سجدے نماز جو ہے بہت ہی ادا کرتے ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاقاً اگر ان کو دیکھا جائے تو دوسروں کی زندگیاں اجیرن بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑتے، اور نہ ہی اپنی اس عادت کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے جاتے ہیں، جبکہ ان کو اپنی اس عادت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے جبکہ بظاہراً وہ بہت نمازی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتے ہیں؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ اور ہماری شکایت کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اس کی عدالت سے ہر حال میں مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور پورا ملتا ہے، اور وہاں سے ظالم کے لیے فرار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بات شامل گفتگو کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، اور اگر کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو کوئی سکون پہنچا دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یوں تو کون سا سینہ ہے جس میں غم نہیں، کون سی آنکھ ہے جو نم نہیں، بے شک کس سر پہ دکھ کی دھوپ نہیں پڑی، لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ رکھنا زندہ دلی کی دلیل اور زندہ ہونے کا اظہار ہے، اور یقین فرمائیے کہ ہماری ایک مسکراہٹ سے اور کئی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ یہ دنیا کی وحید وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کیا اگر آپ اتنے پرہیزگار ہیں، اتنے نماز کے پابند ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن آپ اخلاقاً اچھے نہیں ہیں، تو کیا آپ کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں، اور جو ہے انجام کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا؟ بات یہ کہ اگر ہم کسی کے کیا یہاں پہ یہ بھی ہے نا علامہ صاحب، دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں اللہ پاک تب تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو یہاں پہ بتائیے گا اصلاح کے لیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اصلاح معاشرہ ہے، تو بتائیے گا کہ صرف نماز پڑھ دینا ہی بخشش کا ذریعہ ہے یا پھر اپنے اخلاقاً بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے بتائیں۔ جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لبوں پہ ہنسی نہیں لا سکتے تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے آنسوؤں کی وجہ بنے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا ہے۔ یہ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت ہے، اور اگر ہم کسی کے لبوں پہ ہنسی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی کے آنسوؤں کی وجہ بنے، اور جو ہے پھولوں کی مہک ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے مرنے کے بعد بھی اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم الفاظ کا انتخاب کرنے میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیں۔ ہمارے الفاظ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، یہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اسے مزید کرب میں، اسے اور غم میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا
دوا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے الفاظ کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اگر لیجے شیریوں تو الفاظ بھی اللہ کریم کے حکم سے شفا دے دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کے انتخاب میں بڑی ذہانت سے کام لیں, بڑی احتیاط سے کام لیں, اور ہمیں کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سوچنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم بچ گئے, کیونکہ جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے. اور ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں. جی بالکل. کلید التوحید شریف میں لکھا ہے کہ من آذا مؤمنا فقیرا بغیر حق فکأنما ہدم الکعبۃ وقتل الف ملک من الملائکۃ المقربین. کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کسی کا دل نہ دکھائیں. اب اسی طرف آ رہا ہوں, حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں. جس کسی نے کسی کو ستایا, یہ جو عبارت پڑھی ہے عربی متن پڑھا, اس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو ناحق ستایا, گویا کہ اس نے کعبے کو بھی گرایا اور 1000 فرشتوں کو بھی قتل کیا. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جب آنسو گرتے ہیں, آنسو تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا. بالکل. اور دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنسو دنیا کی ایک مہنگی ترین چیز ہے, لیکن اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک یہ کسی کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے. اس کی قدر و قیمت کوئی اس وقت تک نہیں جان سکتا ہے جب تک یہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے. جب آنسو نکلتے ہیں تو صرف ان میں نمک اور پانی نہیں ہوتا, ان میں ماضی کی تکلیفیں, حال کا درد, اپنوں کے ستم, کبھی نہ لوٹ کے آنے والوں کے غم, اور وعدوں کی پامالی, اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ معاشرے کے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو غموں نے اتنا چور کیا ہوتا ہے, اتنے مسائل ہوتے ہیں, الجھنیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں, کہ وہ جعلی عاملوں کی چوکھٹ پر جا بیٹھتے ہیں اور اپنا پیسہ, اپنی دولت, اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں. ایسے دکھی اور پریشان لوگوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو گھر بیٹھ کے وہ پڑھ سکیں اور اپنے مسائل سے نجات حاصل کر سکیں. اور انہیں ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ دھوکے باز عملوں کی چوکھٹ پہ جائیں. جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کا سہارا حاصل ہو, اسے ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ عملوں کی چوکھٹ پہ جا کے بھٹکے, دھکے کھائے. کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کا اور ان کے نام کا سہارا ہے. اور مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی, تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی. جب ان کی مقدس چوکھٹ سے اور زیادہ قیمتی کوئی اور دہلیز ہے ہی نہیں, اور جب ان کے نام سے قیمتی اور کوئی نام ہے ہی نہیں, تو ان کا نام ہی سب سے قیمتی تعویذ ہے. ان کا نام لکھ کر ہم خود اپنے گلے میں پہن لیں, ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی, اور غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر, جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم دھوکے باز عملوں کی چوکھٹ پہ گریں, ہم مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ گریں. جب ان کا کرم شامل حال رہے گا تو ہمارے تمام دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے, ہماری تمام پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اور اس حوالے سے ایک اور بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اوراد و وظائف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری بھی بہت ضروری چیز ہے. اور غیبت, چغلی, بدگوئی, منفی باتیں اور منفی سوچیں ہماری زبان کی
تاثیر کو ضائع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تسبیحات کا، ہمارے ذکر اذکار کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور اب وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو آپ نے پوچھا کہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ گھر بیٹھے ہماری مشکلات اس وظیفے کی برکت سے حل ہو جائیں، اس وظیفے کی تمہید کے طور پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج کے دور میں طویل چلوں اور لمبی تسبیح گردانے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ صاحب، آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر طے ہو سکے، تھوڑے وقت میں زیادہ کپڑا تیار ہو سکے، چند گھنٹوں میں ہزاروں اوراق کتاب کے چھپ جائیں، اور جملہ ضروریات زندگی کے لیے اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکے۔ انسانی کام اور ذہن کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے اب روحانی اعمال میں بھی ایسے طریقوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے جن میں وقت کم صرف ہو، قوت زیادہ ہو اور فائدے زیادہ حاصل ہو سکے، اور ان وظیفوں کا سہارا لے کر انہیں پڑھ کر اپنا مقصد بھی جو شخص جب چاہے حاصل کر سکے، اور ان جاہل، نام نہاد اور دھوکے باز عاملوں سے بھی بچ سکے۔ اور ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، جس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے تو تمام دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تمام مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، ہمارے ناظرین یہ وظیفہ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں اور اسے محفوظ فرما لیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اسے آپ موبائل کے کیمرے کی مدد سے، ٹی وی کی اسکرین سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور آپ A1 ٹی وی کے آج کے جو پروگرام ہے اسے جا کر سرچ کر کے بھی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈ کر پھر۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک بار پھر آپ یہ محفوظ فرما لیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، سونے سے پہلے 21 بار پڑھنے، اس کی برکت سے تمام دکھ انشاءاللہ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جادو کا توڑ ہو جائے گا، اور آپ کے رشتوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آج کل مائیں بہنیں اور بہت سے بلکہ مرد حضرات بھی اس حوالے سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جی، اس حوالے سے اگر آپ اچھے رشتے کی تلاش میں یا کوئی رشتہ آیا ہوا ہے اور آپ اس الجھن میں ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا مناسب بھی ہے، تو آپ یوں کریں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 21 بار پڑھ کے باوضو سو جائیں، خود بخود آپ کو اشارہ مل جائے گا اور آپ کو کشف حاصل ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کا دل اس جانب میل ہو جائے گا، اگر مناسب ہوگا تو اس جانب میل ہو جائے گا کہ ہمیں یہ رشتہ کر لینا چاہیے، اور اگر مناسب نہیں ہوگا تو اس جانب میل ہو جائے گا کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رشتے مل نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ یہ 21 بار روزانہ کی بنیاد پر 21 دن عشاء کی نماز کے بعد ہماری بیٹی یا ہمارا وہ جو جوان ہے جس سے رشتہ نہیں مل رہا، یا ہماری وہ جو بیٹی ہے جس سے رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم پڑھ کے سو جائیں۔ رب کریم کے فضل و کرم سے ایسا رشتہ ملے گا کہ دنیا والے تکتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کے اس کام میں اللہ کریم کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے گا، جس کام میں یہ جو ہے آپ وظیفے کو لے کر آئیں گے، رب کریم کے نام کو لے کر آئیں گے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو اس کے پیارے ہوتے ہیں اہل بیت، ان کے ناموں میں بھی اثر ہے، تاثیر ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو لے کر جانا چاہتا تھا، اور یہی بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں
کہ مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی، بے شک تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی۔ جب ہمارے پاس اتنا قیمتی نام موجود ہے بے تو شک، پھر بے ہمیں شک۔ کیا ضرورت ہے عزت لٹوانے کی، صحیح، پیسہ لٹوانے کی، دھکے کھانے کی، بالکل اور ایسے، فراڈ کا شکار ہونے کی، بالکل ایسے ان لالچی لوگوں کی منتیں کرنے کی، انہیں کالے کرنے کی، ان کا وقت لینے کی۔ صحیح۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، یہاں پہ نظر بد کا بھی جو ہے کہ اسلام، دین اسلام میں بھی یہ ہے کہ برحق ہوتی ہے نظر بد، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی جی، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی جی، اگر آپ کے بچے کو لگ جی گئی بالکل، ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ باوضو ہو کر یا اللہ یا رحمان یہی وظیفہ، جی جی، اور اس سلسلے میں بھی یہی وظیفہ دیا جا سکتا ہے، کوئی اور وظیفہ بھی اس حوالے سے دیا جا سکتا تھا اور یہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن حکمت یہ اس سلسلے میں بھی یہ وظیفہ دینے کی تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ وظیفہ یاد ہو جائے۔ صحیح۔ اور اس کتنی یہ بار نہیں، پڑھنا ہوگا اگر نظر بد جی ہو تو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ صرف اسی لیے دے رہا ہوں، یہ ہم نے آزمایا بھی ہے صحیح، اور تجربے سے گزرا ہے کہ اس سلسلے میں اثر بھی کرتا ہے۔ آپ اس حوالے سے 66 بار پڑھیں گے، صحیح، 66 بار پڑھ کر بچے کے اوپر پھونک دیں گے، انشاءاللہ الرحمن اس کا اثر 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو سبحان اللہ، نظر آ سبحان اللہ، جائے گا، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ کی فضل و بالکل۔ کرم سے۔ علامہ صاحب خوشی غمی تو ہر زندگی کا حصہ ہیں اور ہر بندے کے ساتھ زندگی میں یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات سے، خوشی غمی سے، غموں سے چور ہو جاتے ہیں اور پریشان حال ہو جاتے ہیں اور اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے کیا کہیں گے اور ان کی دلجوئی کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ اس طرح کے اقدام نہ کریں؟ جی دیکھیں، اللہ کریم کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے، سبحان اللہ، بے اور شک، دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، زندگی امتحان ہے، بے شک، یہاں ایک دن آپ خوش تو اگلے دن اداس ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے، اور مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں بے شک، اور گزرتے رہیں گے، بس تکلیفوں پر آپ کا رد عمل اور آپ کے الفاظ بتاتی ہیں جی، کہ آپ ٹیسٹ میں پاس رہے ہیں یا فیل۔ زندگی کی مشکلات اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ثبوت ہیں، صحیح، اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم خاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہیں۔ بے شک، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو ہم اپنے رب کریم کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتے؟ بالکل ایسے ہی دکھ ہے، بندے اور رب کے درمیان راضی نامے ہوتی ہیں، بے بے شک، شک رب کریم ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، بے شک، اور دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ بے شک، باقی سارا کام بندے کا ہے کہ وہ اس راضی نامے پہ چپ کی مور لگاتا ہے، رضا کی لگاتا ہے، سبحان شور اللہ، کی لگاتا سبحان ہے، اللہ، یا شکوے شکایت کی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے، پر اس میں سے گزرنے والے کا رویہ اور مزاج کسی کا درجہ گھٹا دیتا ہے سبحان اور اللہ، کسی کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ بہت پیاری بات، زندگی کی مشکلات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اب یہ امتحان ہے، عمل ایک ہی ہے، اب ہم نے انتخاب کرنے کہ ہم نے درجہ بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے۔ دیکھیں رب کریم کا فضل و کرم شامل حال رہے تو مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، صحیح، دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور میں تمام سننے والے جو دکھی ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا کرے ان کے رزق میں فراوانیاں ہوں، ان کو قدم بقدم کامرانیاں نصیب ہوں، صحیح، ان کے دکھ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں اور ان کو تمام مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے۔ صحیح۔ علامہ صاحب آخر میں کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے نوجوان نسل کو اور تمام معاشرے کو، اصلاح معاشرے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی ہمارے معاشرے کا ایک تلخ ترین پہلو ناشکری کا ہے۔ بالکل سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگی میں ہیں۔ صحیح، میں پوچھتا ہوں کیا ہمارے رب نے کبھی ہمیں بھوکا سلایا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑے صحیح، نہ ہوں؟ صحیح، کیا گھر کا ہر کونا اللہ کے فضل سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ یقیناً بھرا ہوا ہے۔ صحیح، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ناشکری کیوں ہے؟ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رب کریم ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بے شک، زندگی شکر اور شکوے کے گرد گھومتی ہے۔
ہمیں شکر کو اپنانا ہوگا اور شکوے سے دور رہنا ہوگا. انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں حرص اور ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کریم کی وہ عطا ہے جو وہ جس حال میں چاہے اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. وہ خالق کائنات اگر چاہتا تو ہم سے یہ خوبصورت بدن چھین لیتا، ہم سے عقل و دانش کی صلاحیت ضبط کر لیتا، بھیک مانگنے والوں یا رات کو سڑکوں کی آغوش میں سونے والوں کے دامن میں ہمیں ڈال دیتا. لیکن اس کریم رب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں بہت عزتوں سے نوازا ہے. اب اس کریم رب کی ایک ایک نعمت پر ہم پر شکر بجا لانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. شکری نہ کریں، بس میرا یہ پیغام ہے. بے شک. اور اسی پیاری بات کے ساتھ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی الجھنیں، مسائل، مشکلیں آتی ہیں زندگی میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی رسی اور نبی کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور اسی رسی کو پکڑ کر ہم نجات اور فلاح پا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا. اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.